बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमरीकी वजीर दिफा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी पाकिस्तान आमद का एजेंडा क्या है और तहरीक इंसाफ जिस तरह से वो कह रही है कि ड्रोन हमले रुकवाने के हवाले से नेटो सप्लाई लाइन जिस तरीके से उन्होंने रोकी, तो ये एक कारगर नुस्खा जो है उनके लिए साबित हुआ। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कुछ लापता अफराद का जिक्र भी होगा। क्या चीफ जस्टिस के जाते जाते ये केस हुकूमत के गले की हड्डी बन गया और मजीद इसमें किस किस्म की पेशरफ्त हो सकती है, इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। अमरीकी वजीर दिफा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की ट्रक रोको पॉलिसी काम कर गई। हुकूमत अमरीकी वजीर दिफा से ड्रोन हमले रुकवाने की गारंटी लेने में कामयाब हो सकी। नेटो सप्लाई बंदिश धरना 30 दिन का शेड्यूल जारी। तहरीक इंसाफ के क्या इरादे? लापता अफराद केस मेरे 60 घंटे 60 साल पर भारी होंगे। चीफ जस्टिस जाते जाते कोई तारीखी फैसला सुनाने वाले हैं क्या? लापता अफराद की बाजियाबी, कहानी क्या कुछ और भी है? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं और अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। स्टूडियोज में इस्लामाबाद से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और ये मकबूल जान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक डीजी ISI भी रह चुके हैं। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अयाज सोमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रुकन कौमी असम्बली। आप सबको वेलकम कहते हैं। शाहिद लतीफ साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जरा बता दें कि एजेंडा आपको क्या लग रहा है, जो वजीर दिफा 4 साल बाद किसी भी वजीर दिफा का पाकिस्तान का दौरा है, तो क्या एजेंडे में सरे फहरिस्त क्या चीजें रखी गई या डिमांड्स आई सामने अमेरिका की तरफ से? देखें जी, मैं ये समझता हूँ एक तो ये कि बहुत ही एक अहम मरहला अगले साल अमरीकनों की और नेटो फोर्सेस की वापसी का अफगानिस्तान से आने वाला है। तो उस सिलसिले में शायद ये पहली नहीं बल्कि इसके अलावा भी और भी कई मुलाकातें होंगी और मेरा ख्याल है कि और भी डिग्नेटरीज जो हैं अमेरिका से पाकिस्तान विजिट करेंगे। और ख़ासकर जबकि हम देख रहे हैं कि आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है और जो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। मसलन इलेक्शंस हैं अफगानिस्तान के, उसमें क्या होने जा रहा है। फिर बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है उसके अंदर गो लोया जिरगा ने वो क्लियर भी कर दी है, उसको भी आपने देखना है कि उसके अंदर क्या कुछ मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आ सकती हैं। और ख़ासकर ये देखना कि जी ये जो हुकूमत है इसके अंदर ख़ासकर हम देख रहे हैं कि जो पश्तून मेजॉरिटी है अफ़गानिस्तान की, वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करती तो अफ़गानिस्तान फिर क्या सूरत इख्तियार कर सकता है। क्या वाकई हम पीस की तरफ देख रहे हैं अफगानिस्तान में या क्या हम एक सिविल वॉर को देख रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा हमारे लिए जो मसला बना हुआ है वो ड्रोन्स का है और बहुत अरसे से हम इसकी वजह से मुसाइब का शिकार हैं। तो इसको भी देखना है। फिर ड्रोन्स के मामले में एक पार्टी है जिसने बाकायदा एक स्टेप लिया हुआ है, शायद उसकी भी डिस्कशन ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि ये सारे मामलात हैं जो कि तस्फिया तलब भी हैं और जिसके ऊपर आइंदा डिस्कशंस भी होंगी और ये मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला चले। डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। आपसे सर ये जानना चाहेंगे, ये जो अमरीकी वजीर दिफा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और क्या आपको क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ की जो ट्रक रोको पॉलिसी थी या जो धरना था KPK में हुआ, वो कामयाब रहा और वो पाकिस्तान आया नेटो सप्लाई लाइन खुलवाने के हवाले से, या कुछ मजीद पाकिस्तान पे एजेंडा अपना या दबाव लेकर सामने आए? हम कोशिश करेंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब से दोबारा राब्ता करने की। और ये मकबूल जान साहब भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, आपसे भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी, और ये मकबूल जान साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है?
कोशिश करेंगे, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ट्रक पॉलिसी थी, रोको पॉलिसी, और ये धरना दिया गया था पीटीआई की जानिब से, आपको लग रहा है वो कामयाब रहा? और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी हुकूमत से क्या नई गुजारिशात की गई हैं इस वक्त? आसमा, जो आपने बात की है ना कि उनकी ट्रक रोको पॉलिसी की वजह से उनके वजीर दफा जो हैं वो यहाँ आए हैं अमेरिकन, मेरी गुजारिश ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए, इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी, पाकिस्तान के पिछले अदवार में जितना नुकसान हो चुका है, इसके बावजूद हम कहते हैं अमन के लिए उनसे डायलॉग होने चाहिए। जब तालिबान से हम डायलॉग की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि अमेरिकन से भी डायलॉग करने चाहिए। हम वहाँ भी वही पॉलिसी रखते हैं जो तालिबान के साथ रखते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ड्रोन गिराने से या अमेरिकन के साथ जंग से अमन यहाँ कायम नहीं हो सकता, या मसले का ये हल नहीं है, जिसकी वजह से और हमारी। लेकिन आपको जंग का तो कोई नहीं कह रहा, सब ये डिमांड्स करते हैं कि ड्रोन्स रुकवाए जाएं, और जो आपका एजेंडा था आपकी हुकूमत का भी इक़्तिदार में आने से पहले, जैसे आप लोग कहते थे कि जी ड्रोन्स रुकवाए जाएंगे, ड्रोन गिराए क्यों नहीं जा सकते? जी, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी 5-6 माह की जो पॉलिसी है, ये उसी का आज नतीजा है कि उनके जो वजीर दफा हैं वो पाकिस्तान आकर वही बात कर रहे हैं। और जब अमेरिका पाकिस्तान के वजीर आजम गए तो वहां भी ड्रोन रुकवाने की बात की, और आज भी एजेंडे पर यही बात थी। हमने इसी बात पर जोर दिया कि ये किसी तौर पर भी अमेरिकन मफाद में, चलिए हम आपसे जरूर इस हवाले से बात करेंगे। मैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब को डिस्कशन में वेलकम भी कहती हूँ। बिल्कुल आपसे मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगी कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान आमद के हवाले से बात कर रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब हुकूमत से हैं, पीएमएलएन से, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने ड्रोन रुकवाने के हवाले से भी मुतालबा किया प्रेसिडेंट ओबामा से, और आज डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, उनसे भी ये बात जेर बहस आई है इस हवाले से। लेकिन आपको क्या लग रहा है, असल एजेंडा क्या है पाकिस्तान उनके आने का? उनके आने का तो एजेंडा है कि उनको खतरा है कि पाकिस्तान भी अगर हाथ से निकल गया तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी उनकी इस पूरे खित्ते के अंदर। उनके लिए कोई भी सिवाय हिंदुस्तान के कोई और साथी नहीं रह जाएगा, और इसमें चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, ईरान को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, और रशिया को जो अब पाकिस्तान की तरफ बहुत माइल नजर आता है उसको भी एक एज मिल जाएगा। तो इसलिए वो बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर उनका मेरा ख्याल है कि वो जो अड्डे बना के बैठने का फॉर्मूला है वो वर्क नहीं कर रहा। करज़ई साहब ने एक पोजीशन ले ली है, अभी वो कहते हैं कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक फैसला करें, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है ना, उन्होंने प्लान करना है इतनी बड़ी अफवाज को निकाल के ले जाना। तो ये खाला जी का घर नहीं है, विड्रॉल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। तो जाहिर है कि वजीर दिफा के तौर पे उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकलें, और पाकिस्तान के साथ और कुछ नहीं, अगर ये सारे मामलात खत्म भी हो जाए तो पाकिस्तान में जरूर अपने पंजे गाड़ के वो बैठे रहे। इसीलिए उन्होंने 84 एकड़ मजीद जमीन अपनी एम्बेसी के लिए ले ली, यहाँ पे 50 एकड़ मजीद वो मेरा ख्याल दी जा रही है उनको लाहौर में। कराची के अंदर पहले ही उनका बहुत बड़ा एक अड्डे की नुमा एक जगह बनी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि वो अब इस फिक्र में है कि ये विड्रॉल कहीं ऐसा ना हो कि टोटल विड्रॉल करना पड़ेगा, पूरे खित्ते ही से विड्रॉल, और हिंदुस्तान बजाते खुद उनकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता, जो तारीख का धारा जिस अंदाज में क्या उनका आने वाले दिनों में जनरल साहब बेस कैंप पाकिस्तान होगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि लीज पे जो जमीनें दे दी गई लाहौर में, कराची और इस्लामाबाद की जो जिक्र करें, बेस कैंप वो पाकिस्तान में रखना चाह रहे हैं खत्ते में अपना कंट्रोल रखने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। इसलिए कि अफगानिस्तान अगर आजाद हो जाता है और वहां पे एक इस्लामी शरई हुकूमत कायम हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो मशरकी बॉर्डर से अपनी फौजें निकाल के वो जो ब्रिटिश टाइम बॉर्डर से जो उनको दोबारा उन छावनियों को आबाद किया जाए जो कायदे आजम ने खाली करवा दी थी, तो वहां पे अपनी प्रेजेंस रखें, ताकि अफगानिस्तान की तरफ से जो एक किस्म की एक वेव आ सकती है, क्योंकि 5000 साल की तारीख तो इस बात की गवाह है ना कि अफगानिस्तान ही से ये सारा सिलसिला चलता रहा है, और साउथ एशिया जो है फिर उसमें रौंदा जाता है, उसके मुतासर होता है बुरी तरीके से। तो ये उनकी ख्वाहिश है, और इसके लिए बुनियादी तौर पे वो उनका ये मकसद है
اور چک ہیگل کو آپ کو یاد ہوگا کہ اوکلاہوما یونیورسٹی میں جب انہوں نے لیکچر دیا تھا تو اس میں یہ سارے جو انہیں حملے وغیرہ ہوئے اور جو بش کی پالیسیز کی تھیں ان کو بہت انہوں نے ہدف تنقید بنایا تھا. اور اب یہ ہوں یا جان کیری ہوں، ان ساروں کی سوچ مختلف ہے. اب یہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ، ایک ڈومیننٹ پاور کے طور پہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا آئندہ چیلنج جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہے، اور چائنا کی طرف یہ شفٹ کریں گے. انہوں نے اپنا جو اسٹریٹجک ہب ہے اس کو ساؤتھ چائنا سی میں لے گئے ہیں. لیکن اگر پاکستان ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر تو چائنا دو اطراف میں ان کے ساتھ ان کو مشکلات پیدا کر سکتا ہے. یہ ایک بڑی اسٹریٹجک پکچر ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور یہاں آئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں. کہ پاکستان مزید اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے. جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایاز سوملو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پیٹرین سے آپ کا تعلق ہے. ایاز سوملو صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت میں اتنا دم خم ہے کہ ڈیفنس منسٹر یہاں پہ موجود ہے اور حکومت ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جی یہاں پہ جو ڈرون حملے رکوائے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی لی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آسما. گزارش میری یہ تھی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. جیسے آپ نے سوال کیا، میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ مجھے اس حکومت نے اتنا بہت بڑا بھاری مینڈیٹ وہ لے کر آئی ہے. میرے خیال میں ہم نے بھی ان کو یہ عرض کیا ہے کہ جی آپ بالکل قوم کی خدمت کریں. یہاں تک کہ ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین اور ہمارے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ قدم بڑھاؤ میاں نواز شریف صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ہم اپنے اسی زبان اور ہم اپنے کیا یہ واقعی قدم بڑھا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے؟ جی دیکھیں، ہم اب کچھ کہیں گے تو وہ کہیں گے شاید یہ سیاسی طور پہ یہ سیاسی جمع خرچ، مگر قوم کو پورا آئینہ کلیئر 6 ماہ میں نظر آ رہا ہے. یہ ریتی کا سفر ہے، اس میں جو ہے نا وہ کتنا چلتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. بہرحال مجھے یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر اور امریکن ڈیفنس منسٹر سے اسی معاملے پہ بات کریں گے. ابھی اتنی ہیوی مینڈیٹ جس طریقے سے لے کر آئے ہیں، جس بھی طریقے سے ایجنسیوں کے ذریعے RODROs کے ذریعے لے کر آئے ہیں، وہ بات ہے اپنی جگہ پہ ہے. مگر اتنی بڑی یہ جعلی مینڈیٹ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعلی مینڈیٹ ہے اس وقت. obviously سب کو نظر آ رہا ہے. ایسی تو بات ہے سندھ میں بھی جعلی مینڈیٹ ہے. نہیں، میں دیکھیں میں نہیں بولا، صاحب جب بول رہے تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں بول رہا تھا. اس وجہ سے پتہ نہیں ان کو کیوں یہ عادت سی پڑ گئی ہے. ابھی بھی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ہمارے کیپٹن صفدر صاحب بات کر رہے تھے تو ہم چپ تھے، سن رہے تھے. مگر اس کے بعد جو ہے کیپٹن صفدر صاحب شروع ہو گئے ہمارے پارٹی کے شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ. بھئی ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ جس پرائم منسٹر، جس شہید وزیر پرائم منسٹر نے اس ملک کو آئین دیا، جو ملک جو بغیر آئین کے بے یار و مددگار چل رہا تھا، تو اس کی بات چھیڑنے یا اس کے اوپر تنقید کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں سائیں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی ہم حال کی اگر بات کر لیں کہ جو ابھی کے موجودہ حالات ہیں، دفاعی پالیسی بنانے کی بات ہو، خارجہ پالیسی بنانے کی بات ہو. اب سائیں بولیں گے تو میں بالکل چپ رہوں گا، میں ان کا ہر بات کا جواب عرض کروں گا. میری یہ گزارش ہے کہ ہیوی مینڈیٹ والی گورنمنٹ جی گیس، بجلی، ہمیں ایک بریک لینی ہے. بالکل ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اس حوالے سے. اور پاکستان میں جو امریکن ڈیفنس منسٹر یہاں پہ موجود ہیں اور جو کیا ڈیمانڈز وہ سامنے لے کے آئے، جیسے کہ PTI کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی اسی وجہ سے شاید وہ آج دورے پہ مجبور ہیں اور وہ نیٹو سپلائی لائن کھلوانے کے حوالے سے پاکستان پہ مزید پریشر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین، گفتگو کا آغاز کریں گے. اور جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ امریکن ڈیفنس منسٹر اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور کیا ایجنڈا وہ لے کر آئے ہیں. خطے میں یہاں سے انخلا ہونا ہے افغانستان سے امریکن فورسز کا، نیٹو فورسز کا. اس کے علاوہ پاکستان سے ان کی مزید ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک تو PTI کا دھرنا بھی تھا، ساتھ میں خطے میں بہت زیادہ چینجز بھی ہو رہی ہیں اور نئے جو امریکن ڈیفنس منسٹر اس وقت وہ پاکستان میں موجود بھی ہیں. تقریباً 4 سال بعد کسی کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان میں. ابھی اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کا جو آغاز کریں، 30 دن اب PTI کی حکومت کہہ رہی ہے کہ نیٹو سپلائی لائن کی مزید بندش کی جائے گی. کیا امریکہ پہ مزید پریشر اس حوالے سے رکھا جائے گا یا پھر پاکستان پہ مزید پریشر آئے گا امریکہ کی جانب سے؟
دیکھیں امریکہ کا جو نیکسٹ اسٹریٹجک پلان ہے نا وہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ارلی کلنٹن نے اپنے فورن پالیسی جنرل آرٹیکل میں لکھ دیا تھا کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آور نیکسٹ 10 years. اور اس میں اس نے باقاعدہ ایک فقرہ وہ لکھا تھا کہ دا پیپل ہو بلیو دیٹ امیرکن اسٹرینتھ لائز ان سائڈ امیرکا آر فولس. تو کہہ رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم فار ایسٹ کے اندر اپنی پریزنس رکھیں گے اور سی کو کنٹین کریں گے اور یہ پورا علاقے سے ہم جا رہے ہیں. اسی کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا, اسی کے بعد ملا عمر کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی, اسی سے طالبان کی صورتحال شروع ہوئی. ایک ایونٹ کو ہم بہت اگنور کر رہے ہیں یہاں پر اس سارے اسلے میں, اور وہ ہے ایران اور امریکہ کا اور ان ملکوں کا آپس میں سمجھوتا. اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ بھارت ہے. $17 بلین کی اس کی آئل کی ٹریڈ تھی اور ایران سے جاتی تھی, اور ایران کا سب سے بڑا خریدار وہی تھا. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا کی اس علاقے کے اندر ہے, چابہار کی پورٹ کے اوپر بھی اور روڈ کے اوپر بھی. پھر انڈیا کی ایک بہت بڑی کلچرل قسم کی ان کے آپس کے ساتھ بہت طویل عرصے سے ایک آپس میں چلی آ رہی ہے, یہاں تک کہ ان کی یہاں سے فلم نکلتی ہے جس دن وہاں ریلیز ہوتی ہے وہیں ایرانین اس میں پرشین میں ڈب ہو کے آ جاتی ہے. اب انہوں نے ایک اسٹریٹجک شفٹ بھی کیا ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز ہم سے زیادہ بہتر طور پہ اس علاقے کو جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بھارت کی ایک سپاہی کی موجودگی بھی انگلو افغانستان کے اندر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی اور وہ بہت شدید قسم کی صورتحال میں چلے جائیں گے. اس لیے پاکستان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں فار کنٹینمنٹ آف چائنا, کیونکہ چائنیز اکانومی کے ساتھ وہ بہت بری طرح کی صورتحال میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے وہاں سے انویسٹمنٹس نکال رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اب چونکہ بہت اچھا ہو گیا ہے, ہمیں چیپ لیبر وہاں نہیں ملتی, ہماری فیکٹریز کے اندر ہمیں اتنا ہی پڑ رہا ہے جتنا ہم انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا فرانس میں لگاتے تھے. تو وہاں اگلے کہتے ہیں کہ اگلے 8-10 سال کے اندر چائنا کی اکانومی جو ہے جو بوم کی تھی, جس کو ہم کہتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ, وہ ختم ہو جائے گی. اس کنٹینمنٹ کے لیے انہوں نے آغا خان کو تاجکستان میں ٹاسک دیا ہوا تھا, وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں اس صورتحال میں چک ہیگل کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دورہ جو ہے وہ کسی اب ہمارے پاکستان کے کہنے کے اوپر آیا, جو مجبور ہو کے آیا, یا عمران خان کے دھرنے پہ مجبور ہو کے آیا, یہ بڑی عجیب و غریب ہے. ہم اگر نیگوسیشن کرنے کے قابل ہوتے یا ہماری لیڈرشپ کے اندر یہ استعداد ہوتی تو ہم پرویز مشرف کے زمانے میں ہی کر لیتے. ہماری جس وقت جو صورتحال تھی, جتنا ہم اس وقت اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے امریکہ کے سامنے, تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کچھ کر سکتے, امریکہ کچھ کر سکتا تھا. خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے اٹ واز نیکسٹ ٹو امپاسبل, اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم افغانستان کے اندر انٹر بھی ہو سکتے. لیکن ہم نے پولیٹیکل دور میں بھی, اس سے پہلے بھی ہم نے پتہ نہیں کس قسم کی, ہم ٹیبل ٹاک کے معاملے کے اندر ہم اس طرح بچ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا باس سامنے آ گیا, جی حضور جو مرضی ہم چاہے ہم سے کروا لیں. لیکن شاہد لطیف صاحب کیا ابھی بھی ایسا ہوا؟ بڑی اہم بات کی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے کہ جی ٹیبل ٹاک پہ ہم ظاہری بات ہے کہ زیادہ ہی کچھ بچ جاتے ہیں پاکستان کی جب بھی بات کرتے ہیں. اب پولیٹیکل حکومت ہے, اس سے پہلے بھی ایک جمہوری حکومت کا دور گزرا. آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنا دم خم ہے پولیٹیکل حکومت میں, جمہوری حکومت میں, امریکہ پھر اپنی چیزیں امپوز کرائے گا پاکستان پہ, یا ہم کوئی اپنا مطالبہ مزید ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ہمارے مطالبات کا تعلق ہے اس کا حشر تو آپ نے دیکھ لیا کہ ڈرونز ہیں جس نے سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے پچھلے 10-12 سال سے, اس کے اوپر تو بالکل ایسے ہے کہ کوئی شنید نہیں ہے. اور آپ نے اس مرتبہ خاص کر جب کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا اس دوران ڈرون اٹیکس نہ ہوں, اور اپیرنٹلی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دی گئی جیسے سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ جی مذاکرات کے پروسیس میں ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے, تو جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے حکیم اللہ مسعود کی ہلاکت ہوئی, اور اس کے بعد ایز اف دیٹ واز ناٹ انف آپ نے دیکھا کہ سیٹلڈ ایریاز میں بھی ڈرون اٹیک ہو گیا. تو یعنی کس شک و شبہات کی حالت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ایک تو بات طے ہو گئی کہ اس طرح کی بات جو ہے کہ جی آپ اپنا کوئی مطالبہ سامنے رکھ سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات کو ہمیں جو ہے تسلیم کرنا چاہیے. اصل میں معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کی مشکلات کی وجہ سے ہیں. اب بھی ان کا جو دورہ ہے, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ مزید بھی اس طرح کے دورے دیکھیں گے تو اس کا ایک ہی جو ہے نقطہ نظر اور ایک ہی مفاد ہے ان کا کہ افغانستان میں اگلے جو مڈل آف دی ایئر میں ان کا جو ایگزٹ ہے اس کو کس طریقے سے سموتھ طور پہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے, اور اس میں ان کی جو مشکلات ہیں ان میں پاکستان کو استعمال کیسے کیا جائے.
ابھی بھی آپ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اگر افغانستان میں لیکن ابھی آپ سر آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کو کیسے استعمال کیا جائے، لیکن پاکستان پھر اب سر اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈز رکھ سکتا ہے امریکہ کے سامنے. اگر امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت ہے خطے سے نکلنے کے لیے اور ایک اچھا امیج بنانے کے لیے یا خطے میں امن کے لیے یا افغانستان کی جو ہم بات کریں، پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ سکتا ہے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ آپ ان کے مفادات کس حد تک پورے کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مفاد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو قطر میں مذاکرات ہونے جا رہے تھے اس کے اندر جو افغان طالبان ہیں ان کو ٹیبل پہ لایا جائے، مگر وہ شرائط اتنی مشکل تھیں کہ وہ افغان طالبان کے لیے قبول نہیں تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ افغان طالبان کو منا کے وہاں لے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اب اس کے اوپر یہ سارا معاملہ جو ہے سٹال ہو گیا. سب سے بڑا خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی مین سٹریم میں نہیں آتے، پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آتے، دیکھیں نا امریکہ کیا ڈھونڈ رہا ہے آج بھی، وہ ملٹری سولوشن ڈھونڈ رہا ہے. اگر آپ ان لوگوں کو مین پولیٹیکل پروسیس میں نہیں لاتے تو جیسے میں نے کہا پھر تو سول وار ہونے جا رہی ہے، اور اگر وہاں سول وار ہونے جا رہی ہے تو کیا امریکہ وہاں سے صحیح طریقے سے جب نکل جاتا ہے، اور وہ جو اس کی ایشیا پیوٹ کا پلان ہے جو اس نے اگلے 10 سال میں یا اس کے بعد پورا کرنا ہے، کنٹینمنٹ آف چائنا، سینٹرل ایشین ریپبلک جو اس کے سامنے، دیکھیں اس نے ٹریلینز آف ڈالر جو خرچ کیا ہے، تو کیا وہ افغانستان سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو آپ کی بھول ہے. اور ان حالات میں اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا پاکستان کی بڑی ضرورت ہے انہیں، تو لہٰذا پاکستان کو اس اینگل سے دیکھا جائے گا. قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل ضرور، پاکستان کا رول بڑا اہم ہوگا. سینئر وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں. آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو امریکن ڈیفنس منسٹر اس وقت موجود ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہمارا دھرنا کامیاب رہا تو وہ پاکستان آئے، نیٹو سپلائی روٹس کھلنے کے حوالے سے وہ جو ہے مزید دباؤ بھی دے رہے ہیں، اور مزید اب 30 دن کا آپ لوگوں نے شیڈیول دے دیا دھرنے کے حوالے سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی امریکہ پاکستان پہ مزید اب دباؤ ڈالے گا نیٹو سپلائی جو روٹس کھلے رکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، نیٹو سپلائیز کا جو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر ہم سپلائیز کی رکاوٹ میں ہم نہیں چاہتے کہ مشکلات پیدا ہوں، لیکن ڈرونز کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس نہ تو ہم جا سکتے ہیں، سلامتی کونسل وفاقی حکومت جا سکتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ ہم حکم دیں اپنے کسی سپاہ سالار کو کہ وہ کارروائی کرے. ہمارے پاس جو کوششیں تھیں وہ سفارتی تھی، ہم نے کر دیکھی. وہ مذمتی بیانات تھے، ہم نے دے دیکھے. ہم نے متفقہ قرارداد کے پی کے کی اسمبلی سے پاس کروائی، اس کو اہمیت نہ دی گئی. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہاں سپلائیز کو بند کیا جائے اور لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جائے اس طرف کہ یہ ڈرون بند کیے جائیں. اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. امریکہ کو احساس کرنا چاہیے نہ صرف کہ یہ ایک غیر قانونی چیز ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، اپنے تعلقات کو متاثر کر رہا ہے. دیکھیے اب چک ہیگل آئے ہیں، وزیر دفاع ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کو مجبور کریں گے کہ اے پی سی کی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے. آپ بھی آپ فورن منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کی متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکن عہدیداران سے، اور آپ کے دور میں جو پچھلا تھا پیپلز پارٹی کا اس میں بھی یہ ڈرون حملے جاری رہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے؟ امریکہ پاکستان کی بات کو مان لے گا کہ ڈرون حملے رکنے چاہیے؟ دیکھیے، دنیا کے اس وقت اوپینین بہت بدل چکی ہے. ڈرونز کے بارے میں آج جو انٹرنیشنل اوپینین ہے، آج امریکہ میں اوپینین ہے، وہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے تھی. آج جو یورپ کی کیفیت ہے، آج سے چند روز پہلے عمران خان صاحب اور میں جو اسلام آباد میں یورپین انوائز ہیں ان سے ہمارا تبادلہ خیال ہوا، اور یقین جانیے وہ یورپین انوائز بھی ڈرونز کے ہمیں ہاتھ پہ دکھائی نہیں دیے، لیکن وہ تھے کہہ رہے کہ بھئی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ امریکہ کر رہا ہے اور اس میں ہم بے بس ہیں. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ
کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ ان کے الائز ہیں، آپ ان پر دباؤ ڈالیں، آپ ان کو کنونس کریں، آپ انہیں قائل کریں کہ یہ ان کے مفاد میں بھی ہے، نیٹو کے مفاد میں بھی ہے، اور دو طرفہ تعلقات کے مفاد میں ہے، امن کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے مفاد میں ہے کہ ڈرونز بند ہونے چاہیے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب، ایک اعتراض جو ایک تنقید آپ کی جماعت میں اس وقت یہ کی جا رہی ہے، دیگر متعدد سیاسی جماعتوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے، وہاں آپ جا کے دھرنا دیں، اور وہاں پہ جا کے جب آپ دھرنا دیں گے تو وہ شاید زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا اصل مطالبہ امریکہ سے ہے۔ بجا طور پہ ہم نے کیا کیا ہے، میں اس کر رہا ہوں بتدریج ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہماری بات کو توجہ نہیں دی، کے پی کے کی اسمبلی کی ریزولوشن کو، متفقہ ریزولوشن معاف کیجئے، اس میں اے این پی جماعت اپنا اے این پی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، سب نے اس کو متفقہ طور پر پاس کیا، تو پھر ہماری پوری خیبر پختونخوا کی اسمبلی باشمول کابینہ، باشمول وزیر اعلیٰ اسلام آباد آئے اور قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوئے، اسپیکر کو پٹیشن دی، لیڈر آف دی اپوزیشن کے سامنے گئے، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان سے کہا کہ آپ وفاقی حکومت سے کہیے، آپ ان پر دباؤ ڈالیے کہ وہ اس پر مزید غفلت نہ برتیں۔ نہیں دیکھیے، امریکن ایمبیسی پر ہمیں ہم اس پر بھی ہمارے سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ امریکہ بالکل ہر تربیت پہ قائم رہتا ہے تو یہ بھی زیر بحث ہے کہ کیا ہمیں امریکن ایمبیسی کے سامنے جانا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پورا ایک وفد جو ہے، جو پشاور میں جو ان کا کاؤنسلیٹ ہے وہاں گیا، وہاں پٹیشن پیش کی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں اور امریکن ایمبیسی کے سامنے بھی دھرنا دیا جا سکتا ہے۔ آپ وہاں بھی جائیں گے؟ جایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی، اور اپنی جماعت کی پالیسی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ ایاز سومرو صاحب، آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے دھرنے اتنے سٹرونگ ہوں گے کہ وہ وہاں پہ نیٹو سپلائی لائن جو ہے وہ رکوا سکیں گے، اور حکومت میں شاید آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت اپنا مطالبہ منوا سکے گی ڈرون حملوں کے حوالے سے؟ دیکھیے اسما، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ حکومت اپنا مطالبہ یہ منوا سکے گی۔ اگر یہ مان جائیں گے تو اچھی بات ہے، اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت منظم اور مضبوط ہو۔ ابھی آپ نے پہلے ہمارے ایک سائیں سے بات کی اور آپ نے کہا کہ ایک ایران جو ہے پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے، اور میں بار بار نہیں کہوں گا کہ اس کو اتنا ہیوی مینڈیٹ ملا ہے، اس کے باوجود بھی اس بجٹ میں ایران پاکستان پائپ لائن کے لیے ایک پیسہ بھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا، آسما بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈرون حملے نہ ہوں۔ ہماری سوال میرا صرف یہ ہے کہ آخر پاکستان اور پاکستان کی قوم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمیں کیوں اس طریقے سے جو ہے نا دہشت گردی کے ضد میں لایا جا رہا ہے؟ یہ ایک منظم جو ہے طریقے کی سازش ہے ملک کے خلاف۔ اور میں یہ عرض کروں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے اس ڈیٹ سے نکل جائے گا، جیسے میرے سائیں نے کہا، میں یہ عرض کروں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جب تک گول اچیو نہیں کر سکتا تب تک وہ بالکل افغانستان سے باہر نہیں جائے گا، اس کے اپنے مفادات ہیں۔ بالکل، اسی پہ ہم مزید بات کریں گے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے سومرو صاحب۔ امریکن جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کی آمد کے حوالے سے گفتگو کا ہمارا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بریک کے بعد ہم کچھ بات کریں گے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ کیا اس کیس میں کتنی مزید پیش رفت ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے 60 گھنٹے 60 سال پر بھی محیط ہو سکتے ہیں۔ اس پہ بڑے اہم ریمارکس انہوں نے آج دیے، اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور کیا جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ وہ شاید 60 گھنٹے ان کے جانے میں رہ گئے، جاتے جاتے 60 گھنٹے بھی 60 سال پر بھاری ہوں گے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے ان ریمارکس سے؟ کیا لاپتہ افراد میں کہانی کوئی نیا ٹویسٹ لے گی یا مزید پیش رفت ہوگی، یا حکومت پہ یہ بھاری پڑے گا یہ کیس؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب کا یہ فکرہ جو ہے وہ واقعی پورے پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ترین فکرہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ چیف جسٹس صاحب کے جو سو موٹو کی جو بنیاد ہے، یہ اٹ از ریفلیکشن آف پبلک سینٹیمنٹس، یہ لوگوں کی جو خواہشات کا اظہار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس کے جانے کا انتظار کون کر رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں، آپ کسی بھی جگہ جا کے بیٹھ جائیں،
کہ جن کی پوری کی پوری آرگنائزیشن روٹن ہو چکی ہوئی ہیں, تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہیں, جہاں کرپشن کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں, جو کوئی ڈیلیوری سسٹم جن کا ختم ہوا ہوا ہے, وہ چیف جسٹس کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. دوسرا وکلاء انتظار کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جتنا انصاف کو ڈیریل وکیل نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. یعنی کہ پیشیوں پہ پیشیاں لینا اور لوگوں کو خوار و زار کرنا اور پھر اس کے بعد نیچے سے چل کے 10 سال میں ایک کیس وہاں پہنچانا, پورے کا پورا رزق کا جو سسٹم انہوں نے بلٹ اپ کیا ہوا تھا اس کے اگینسٹ ہے سوموٹو. چیف جسٹس صاحب نے پہلی دفعہ جو سوموٹو کے جو تصور پیش کیا ہے اور جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی ایکسس دی ہے عام آدمی کو. آپ دیکھ لیں, نہ وزیر اعلیٰ کے پاس اتنی درخواستیں آئی ہیں کبھی, نہ وزیر اعظم کے پاس اتنی درخواستیں آئی ہیں, نہ کسی اور کے پاس اتنی درخواستیں آئی ہیں. لاکھوں کے اندر لوگوں کی درخواستیں ہیں کہ جو ان کے ہیومن رائٹس سیل میں پہنچی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جوڈیشری اب جس نہج پہ انہوں نے ڈال دی ہے, اگر وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے گی تو وہ پبلک کی نظروں سے یوں گر جائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ 60 گھنٹے ان کے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور مسنگ پرسن کے حساب سے ایک بات بڑی صحیح یاد رکھیے کہ مسنگ پرسن عدلیہ کا ایشو نہیں ہے, عدلیہ کا ایشو نہیں ہے. مسنگ پرسن دنیا کے ہر معاشرے کا ایشو ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی مسنگ پرسنز ہوئے ہیں پبلک ان کے خلاف اٹھی ہے, خواہ وہ چلی میں ہوئے ہیں, خواہ وہ ہنڈراس میں ہوئے ہیں, خواہ وہ نکراگوا میں ہوئے ہیں, کہیں پر ویتنام میں ہوئے ہیں. لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. عدلیہ چلی جائے, چیف جسٹس چلی جائے, پبلک کے اندر یہ ناسور کے طور پہ ضرور رہے گا مسئلہ. شاہد لطیف صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, مسنگ پرسنز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بھی رہے اور جب پروسیکیوشن کمزور ہونے کی بنا پہ جب وہ چھوٹتے ہیں تو وہ ان تنظیموں سے وابستہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور مسنگ پرسنز میں آ جاتے ہیں. یہ کیس اس وقت اسی طرح کا, اسی نوعیت کا سپریم کورٹ میں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہانی اور آپ کو بھی اس میں دکھائی دے رہی ہے کیا؟ دیکھیں جی, ہر چیز کو آپ اس کی جو حقیقت ہے اس کی بیس پہ جج کریں. بات یہ ہے کہ یہ جو شور مسنگ پرسنز کے بارے میں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بالکل ہمدردی ہے مسنگ پرسنز جو ہیں ان کے عزیز و اقارب سے, اور جس مصیبت کا اور جس تکلیف کا وہ شکار ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اب ہمیں حقیقت کا بھی جائزہ لینا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی جب اتنی تگ و دو پچھلے دنوں سے ہر روز یہ کیس جو ہے وہ سامنے آپ کے سامنے ہے, جو لوگ اس وقت نمودار ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی جو لیٹسٹ 7 لوگ جو ہیں یہ ذرا بتائیے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. کیا وہ انٹیلیجنس یا جو دوسری ایجنسیز ہیں ان کے ہاں سے آئے ہیں؟ ان کیمرہ سیشن ہو گیا عدالت کے سامنے اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے رفقا سے باقاعدہ یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ لوگ تو اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ رہے تھے. اور اس سے پہلے جو 5 لوگوں کی بات کی گئی تھی ان کا بھی رن ڈاؤن آپ کو مل گیا. مزید کی کچھ بات کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک شور اٹھا ہوا ہے کہ جی یہ لوگ ایجنسیز کے پاس ہیں, یہ تو غلط ثابت ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا شور ایجنسیز کے نام پہ لگائے جانے والے ان الزامات کے لیے اٹھایا گیا کہ جس کا کوئی آپ کو اس وقت تک ثبوت نظر نہیں آ رہا. پھر سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی, اگر واقعی اتنی زور سے آپ نے ان ایجنسیز کو اور ایف سی کو طلب کرنا تھا, جو کہ آپ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ اس سے بھی کافی دیر سے طلب کر رہے ہیں, کاش اتنا ہی ایفرٹ جوڈیشری نے پارلیمنٹ پہ کیا ہوتا, قوانین بنانے پہ کیا ہوتا, تو 3 سال جو دہشت گردی کا بل پاس نہیں ہوا وہ پاس ہوتا, اور دہشت گرد جو ہیں جنہوں نے ایکچولی فوج کے گلے کاٹے آپ ان کو بھی لٹکاتے. آپ نے ایک بھی دہشت گرد کو سزا نہیں دی, اور سارے کا سارا آج نزلہ جو ہے آپ ان ایجنسیز پہ لگا رہے ہیں جنہوں نے ایکچولی سیکورٹی کے لیے, ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اور کیا پوری دنیا میں مجھے ایک اور بات اور کرنے دیں, جنہوں نے ایک گولی ماری ایک بندے کو, ایک نہتے بندے کو, ہم نے ان کو بھی پکڑا اور ان کے حوالے سے بھی وہ سزا دی. لیکن ابھی آپ کو اس کیس کے بارے میں کیا لگ رہا ہے؟ حکومت کے لیے کیا کوئی یہ ٹف ٹائم ثابت ہوگا یہ کیس؟ کیا نہیں, بات یہ ہے نا جی کہ حکومت کے سامنے ٹف ٹائم کیا, یہ روز جو ہیں اس طرح کی لوڈڈ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں جہاں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ سیٹلڈ ہیں, اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہماری آئیڈینٹی نہ بتائیں, ہماری جان کو خطرہ ہے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ, کیا ہمیں نہیں معلوم کہ بلوچستان سے اتنے سارے لوگ را اٹھا کے لے جاتی ہے, کنڑ اور نورستان میں ٹریننگ کیمپس ہیں,
کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وی کے سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے ٹی ایس ڈیز جو ہیں ٹیکنیکل سروسز ڈویژنز کے نام پہ خفیہ یونٹس بنائے جنہوں نے انڈیا اور پاکستان میں دہشت گردی کروائی تاکہ پاکستان کا نام بدنام ہو. ان کے ٹریننگ یونٹس افغانستان میں بیٹھے ہیں, بلوچستان سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں لے جایا جاتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے دہشت گردوں کے گروپ میں. تو ان کی فیملیز کے لیے تو وہ مسنگ ہیں. تو بہت سارے لوگ مارے گئے, بہت سارے لوگ گروپس اپنے گروہوں کے ساتھ ہیں, بہت سارے لوگ یہ ٹریننگ لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں, کسی دہشت گرد کو آپ نے سزا نہیں دی, اور سارے کا سارا نزلہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایجنسی جو ہیں جہاں سے مرضی ان کو لا کے پروڈیوس کریں. ابھی تک جو 10-12 لوگ ہیں وہ تو ایجنسیز کے آپ کی حکومت کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ کے جی وزیر دفاع روزانہ پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, اور جو جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا میرے 60 گھنٹے 60 سال پر بھاری ثابت ہو سکتے ہیں, تو حکومت کیا کرے گی اب؟ آسما, آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں گزارش کر دوں کہ آپ نے میرے محترم ہیں, میں ان کو بڑا عزت کی نگاہ سے دیتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آپ نے سوال کیا تھا, میرا ان سے اگر وہ موجود ہوتے تو میں ان سے یہ سوال کرتا, لیکن میں جو لوگوں کی ان پر سوال ہیں وہ ان کا جواب ان سے ضرور لینا چاہوں گا کہ آج کے جو پاکستان کے حالات ہیں اور اکتوبر 2001 کے جو حالات تھے ان کا بھی ذرا موازنہ کریں کہ پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے, آج پاکستان کا جو معاشی پرابلم ہے, کیا اس وقت ہم کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. آج جو یہ بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یورپی وفد سے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے انڈیا میں جو باتیں کی ہیں, کہا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ جس طرح یورپی ممالک جس طرز سے رہ رہے ہیں یا آگے چل رہے ہیں اس طرح پاکستان اور انڈیا بھی اسی طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے. تو میرا ان سے سوال ہے کہ بلوچستان میں ابھی ان کے لیڈر خود کیا میاں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی سر یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں, ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں, دوستی کی باتیں کر رہے ہیں. میرا جو سوال تھا میرے سوال کا جواب دیتے وقت آپ نے مجھے موقع نہیں دیا, میرا 2 جملے میرے کہنے دیں. گزارش یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ نے یہ بھی بات کی کہ بلوچستان میں ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں. آج جب یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ایٹمی پاور پلانٹ جو ہیں وہ بارڈر پر لگنے چاہیے, تو آج قوم ان سے سوال کرتی ہے کہ کشمیر پالیسی کہاں گئی, اس وقت کے شہداء کی قربانیاں کہاں گئیں. اگر آپ انڈیا سے اتنے رو رسم آگے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر امریکہ سے کیوں بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, یا ان کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے تضاد نہیں ہونا چاہیے. اب آ جائیں مسنگ پرسن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ آئین قانون پر عملداری ایک شخص سے لے کر اداروں تک سب پر لازم ہے. اب جو مسنگ پرسن ہے یہ 8-10 سال تو یہ لڑائی احتجاج جو ہے چوکوں چوراہوں میں ہوتا رہا. 2-2.5 سال سے عدلیہ کے اندر یہ آواز بلند ہوتی آئی ہے. ہم نے بھی جو موقف ہے عدلیہ کا وہی موقف ہمارا ہے, وہی ہم اپوزیشن میں بھی باتیں کرتے رہے. لیکن یہ آسما میں کہنے میں آپ بجانب ہوں گا کہ آج کے جو حالات ہیں ہمارے 5-6 ماہ میں اگر ہم مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے, اطمینان بخش کوئی کام نہیں کر سکے, تو ان 5-6 ماہ میں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا. یہ بھی دیکھیں. اور جب بھی عدلیہ نے بلایا ہے تو وزیر دفاع گئے ہیں, اسی حوالے سے پرائم منسٹر جو ہیں ظاہری بات ہے ڈیفنس منسٹر سے سوال ہوتا ہے, کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. اور اب جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ پہ یہ کیس ختم ہو جائے گا, یہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا. میرے پاس وقت کی کمی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ایاز سومرو صاحب آپ کا شکریہ, میاں جاوید لطیف صاحب, اے مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب آپ کا شکریہ, اور یہ مقبول جان صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کہا جاتا ہے کہ قانون اور آئین کی پر عمل درآمد کیا جائے گا ہر طرح سے, اور دیکھا یہی جائے گا کہ کیا عدالتی فیصلوں کا بھی احترام کیا جائے گا. جس طریقے سے عدلیہ روزانہ حکومت سے مخاطب ہو رہی ہے, اسی پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.